جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मुआशी और मुआशरती हालात। ये मैं बुक लोड कर रही हूँ लेकिन अभी नेट बहुत स्लो है जिसकी वजह से बुक लोड नहीं हो रही। हो सकता है थोड़ी देर तक हो जाए, मैं स्टार्ट कर देती हूँ नेट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशी और मुआशरती हालात, इसमें क्या है बेटा, ये हमारी एक चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, उसका ये लास्ट टॉपिक है। इसमें वो ये मुआशी और मुआशरती हालात, जिसमें जिस तरह से आप देखते गए हैं पहले भी टॉपिक में ये चीज़ जो है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी बात की गई है, लेकिन इसे ये एक इसको जो है यहाँ पे एक सेपरेटली जो है वो भी एक्सप्लेन किया गया है ताकि जो है कि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो सके और हमें पता चल सके कि ये भी एक एजुकेशनल प्रॉब्लम में ही कंसीडर होती है। मुआशरे में जो है वो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए समाजी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुआशरे की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, रस्म व रिवाज हैं, उनकी पाबंदी हर एक फ़र्द, मुआशरे के जो फ़र्द हैं, फ़र्द के लिए और मुआशरे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन कोई भी फ़र्द इन जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, पर उसी वक्त अमल कर सकता है जब मुआशरे में उन वैल्यूज़ की कोई अहमियत होगी। बेटा जब हमें पता होगा कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं और इनकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत भी है, तो तब क्या होगा, फिर लोग जो है उसकी उसकी पाबंदी करेंगे, उसको अपनाएंगे और उसको बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। ये देखें जी बेटा, हो गई है ये बुक ओपन आपकी। मैं टॉपिक आज का निकाल लेती हूँ। आज का टॉपिक, हम ज़्यादा नीचे आ गए। जी ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं ये आज, ठीक है। मुआशरे में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो समाजी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुआशरे की जो वैल्यूज़ हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, उसकी पाबंदी करना हर फ़र्द, मुआशरे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और जिस तरह हमने बात की कि वैल्यूज़ को कोई वैल्यूज़ जो हैं लोग तब उस पर अमल करेंगे, उसको अपनाएंगे जब क्या होगा, उसकी अहमियत का पता होगा, उसके बारे में पता होगा लोगों को। जिन अदारों और इक़दार को मुआशरा अहमियत नहीं देता, ठीक है, जिन अदारों को या जिन वैल्यूज़ को जो है वो मुआशरा अहमियत नहीं देता, उनमें काम करने वाले अफराद, जो काम कर रहे होते हैं अफराद, और उनके काम को भी जो है वो अहमियत जो है वो कदर की निगाह से नहीं देखता मुआशरा। एक तालीमी अदारे के अनासर ये तरकीबी ये ज़ाहिर करते हैं कि ये एक मुकम्मल समाज है। एक तालीमी अदारा क्या होता है, हम कहते हैं, जैसे पहले भी हमने बात की हुई है कि ये एक समाज की तरह है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये आता है कि बड़े समाज या मुआशरे के मुकाबले में यहाँ अफराद की तादाद कम होती है और जो मसाइल होते हैं निस्बतन महदूद होते हैं। यहाँ आने वाले जो बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ घरों से आते हैं। कुछ जो होते हैं, किसी का बैकग्राउंड अच्छा होता है, किसी कोई जो है वो नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, और मुख्तलिफ उनका जो होता है बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है, उनका ज़हनी, समाजी, अखलाकी पस मंज़र, ये सारा कुछ जो है ये अलग होता है। आप एक क्लास में देख लें कि मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं एक क्लास में, वो मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, ठीक है। और किसी का बोलने का एक्सेंट कोई और होता है, कोई जो है वो मिडिल क्लास से होता है, कोई जो है वो लोअर क्लास से होता है। यही वजह है कि बाज़ बच्चे जो है वो तालीम में जो है वो दिलचस्पी भी लेते हैं और बाज़ तालीम से दूर भी भागते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी भी मुल्क या मुआशरे के मुआशी और मुआशरती हालात और उसके पस मंज़र की तरक्की और मेयार ज़िंदगी पर बराह रास्त जो है हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी तरक्की और मेयार ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। जो भी मुआशरे के, मुल्क के मुआशी और मुआशरती हालात होंगे ये हम पर असरअंदाज होंगे, ठीक है। हमारा जो मेयार ज़िंदगी है, हमारी जो तरक्की है, उस पर जो है वो असरअंदाज होंगी। मेयार ज़िंदगी का हम कह सकते हैं बेटा,
جو معیار زندگی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ افراد کو صرف جو ہے وہ مادی اشیاء، آسائشوں اور سہولیات سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ موجودہ جو سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے اس سے بھی، وہ بھی بہت زیادہ معیار زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ان میں مختلف اور چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ تعلیمی شرح خواندگی، جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آ جاتا ہے، آزادی اظہار، لوگوں کا کہ اپنے رائے دینا، فیصلہ سازی میں لوگوں کی شمولیت جو ہوتی ہے، دیگر سماجی رویے اور اقدار بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جو پست معیار زندگی ہے اس میں جو ہے معاشرہ اور معاشرتی بدحالی کا جو ہے معاشی اور معاشرتی بدحالی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جو پس معیار زندگی ہے، جہاں پہ بہتر معیار زندگی نہیں ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، نہ صرف جرائم ہوتے ہیں وہاں، اور کیا ہوتا ہے افراتفری ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو اس کے حق نہیں دیے جا رہے۔ ظاہر ہے وہ معاشرہ تو بہتر نہیں ہوگا نا، لوگ جو ہے وہاں چوری کر رہے ہیں، جرائم بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ جرائم تب بڑھتے ہیں جب لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو غریب طبقہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ان کے حق جو ہے وہ نہیں دیے جاتے۔ امیر کے لیے جو ہے وہ کوئی اور قانون بنائے گئے ہیں، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ امن و امان اور معاشرتی جو سلامتی کو بھی خطرہ لاحق رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنوبی ایشیا دنیا کا جو ہے وہ غریب ترین خطہ ہے، اور پاکستان بھی اسی خطے میں واقع ہے، اور اس خطے کے مسائل میں ناخواندگی بھی ہے، لٹریسی بھی ہے، غربت بھی ہے، اور خوراک کی کمی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس خطے میں یہ اس کے مسائل ہیں، جس طرح سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبوں پر بہت کم جو ہے وہ رقم صرف کر رہے ہیں۔ اگر ہم رقم ہی کم صرف کریں گے اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کے شعبے ہیں صحت پر، تو آگے ہم ترقی کس طرح سے کر سکیں گے؟ کسی بھی ملک میں جو ہے تعلیم کو فروغ تبھی مل سکتا ہے جب اس کے لیے مطلوبہ مالی وسائل فراہم کیے جائیں، تاکہ نئے اسکول قائم ہوں، مزید استاذہ جو ہے ان کو بھرتی کیا جائے، بچے اور بچیاں، بالغ مرد عورتوں کے لیے جو ہے وہ دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح جو ہے وہ مفت تعلیم فراہم کی جائے، ٹھیک ہے۔ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں کیا ہے، مفت تعلیم ہے لوگوں کے لیے۔ ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے بیٹا کہ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام وسائل مہیا کر سکے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے جو نویں 5 سالہ منصوبہ جو تھا 1998 سے 2003 کا، کے تحت انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم 144 ارب روپے جو ہیں وہ تخمینہ کے اخراجات جو ہیں، اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ مختلف وجوہات کے باعث جو ہے یہ رقم بھی فراہم نہیں کی گئی۔ یہ وہ کیا کہتے تھے کہ تعلیمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے یہ رقم خرچ کی جائے گی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ رقم فراہم نہیں کی گئی تھی۔ یوں تعلیمی ترقی کا خواب جو تھا وہ معاشی وسائل کی کمی کے باعث پورا نہیں ہو سکا تھا۔ جو تعلیمی ترقی میں ملک کے معاشی حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفرادی سطح پر بھی لوگوں کی معاشی حیثیت کا بھی براہ راست تعلق ہوتا ہے کہ ان کی فکس آمدنی کیا ہے، کہ ایک بندہ جو ہے اس کو کتنی اس کی آمدنی ہے۔ چین، جاپان، کوریا جو ہے، ملیشیا جو ہے، سنگاپور، تھائی لینڈ جیسے ممالک میں لوگوں کی جو فکس آمدنی ہے وہ آج سے 30 سال پہلے جو پاکستان کی فکس آمدنی کے برابر تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے 30 سال پہلے ایک بندے کی جو فکس آمدنی تھی، ٹھیک ہے، فکس آمدنی جو تھی بیٹا وہ اتنی تھی جتنی جاپان، کوریا میں جو تھی وہ 30 سال پہلے تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فکس آمدنی کے برابر کہ آج یہ جو شرح پاکستان کی نسبت جو ہے وہ 27 گنا زیادہ ہو چکی ہے، اور معیار زندگی 2 گنا ہو چکا ہے، جبکہ انسانی ترقی کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 175 ممالک میں سے 138 نمبر پر جو ہوتا ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشی جو صورتحال کی بین الاقوامی تعریف کے مطابق $1 جو ہے فیصد روزانہ کمانے والا شخص نہ صرف غریب بلکہ مفلس کہلاتا ہے، اور خطر غربت جو
بلو پاورٹی لیول ان کا جو ہے وہ زندگی ویسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں تو ایسے افراد کی تعداد ان ملک کی آبادی کا 35% کے قریب ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً جو ہے وہ 55 ملین لوگ جو ہیں وہ بے حد غریب اور مفلس ہیں، ٹھیک ہے۔ غریب طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں 2015 سے 16 میں غربت کی جو شرح تھی ٹھیک ہے وہ تقریباً جو تھی وہ 25% تھی، جبکہ بڑھتے بڑھتے 35% تک بھی پہنچ گئی ہے، اور حکومت نے جو ہے اس چیز کو غربت کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، لیکن اس پر پوری طرح سے وہ جو ہے وہ قابو نہیں پا سکے تھے، اس پر جو ہے وہ مکمل طور پر قابو بھی نہیں پا سکے تھے۔ اور اگر ہم دیکھے جائے کہ معاشرتی اعتبار سے جو ہے پاکستان طبقاتی نظام کا شکار ہے، کہ طبقے بنے ہوئے ہیں، امیر طبقہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، متوسط طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو کہ غریب اور بے حد غریب ہوتے ہیں، تعلیمی کمی اور ناخواندگی کے باعث مختلف رسم و رواج کا شکار ہے۔ 1951 میں جو ملک میں ناخواندہ افراد کی تعداد تھی وہ 2 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 69 سالوں میں جو ہے وہ اگرچہ مجموعی شرح خواندگی جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن آبادی میں بھی اضافہ جو ہے یہاں وہ ناخواندگی افراد کی تعداد بڑھ کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5.5 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سارا وہ ریٹ بتا رہے ہیں، ریشو بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑھ چکی ہے، پہلے کتنی تھی تو اب کتنی بڑھ چکی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس طبقے میں جو ہے وہ غریب جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کی آمدنی کم ہے، ظاہر ہے جہاں تعداد زیادہ ہو آمدنی کم ہو وہاں جو ہے آپ کی بیسک نیڈس جو ہوتی ہیں، روٹی کپڑا جو رہائش ہوتی ہے وہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ بچوں کو تعلیم کس طرح سے دلوائیں گے؟ وہ اپنے بچوں کو ہے بیٹوں کو جو ہے وہ ورک شاپ ہوٹلوں ویگنوں وغیرہ میں جو ہے وہ مزدوری کے لیے بھیج دیتے ہیں، بیٹیوں کو جو ہے وہ کسی گھر میں گھریلو کاموں کے لیے بھیج دیتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، تو اس طرح سے وہ جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جو بیسک نیڈس ہیں ایٹ لیسٹ وہ چیزیں تو مکمل ہو جائیں، پوری ہو جائیں۔ پاکستان کے جو ہے اسی طبقاتی نظام کے باعث جو ہے دوسرا طبقہ جو ہے وہ عمرہ جاگیرداروں وڈیروں سرداروں وغیرہ کا ہوتا ہے، جو ایک طرف تو ملک کے زیادہ تر پیداواری وسائل پر قابض ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنے زیر اثر جو علاقے اور لوگوں میں تعلیم عام کرنے کے حق میں ہوتے ہیں، حق میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حق میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس سے لوگوں کو جو ہے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے حق کیا ہے، وہ آگے نکل جائیں گے ان سے، اور تو وہ اسی لیے ان کو ان کے حق کا پتہ چل جائے گا، اپنے حقوق کا پتہ چل جائے گا، اسی لیے وہ جو ہوتا ہے وہ غریب لوگوں کے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، وہ اپنے ہی رسوخ اور اختیارات کی وجہ سے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو ہے وہ فروغ تعلیم کی راہ میں بھی مختلف رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کی جو ہے وہ بالادستی قائم رہے، جو ان کی برتری ہے وہ قائم رہے، وہی سب سے اوپر رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا یہ ہمارا سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشنز تھا، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے اس ٹاپک کے ہم اس چیپٹر کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں، جس میں کسی بھی ملک یا قوم یا ملک کی ترقی کے لیے اس کے زیادہ سے زیادہ افراد کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ خواندگی کی اصطلاح عام طور پر افراد کے پڑھنے لکھنے اور حساب کرنے کی ابتدائی صلاحیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسلام نے کسی تفریق کے بغیر جو ہے وہ تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں قرار دیا ہے، پڑھی لکھی مائیں ہی جو ہے وہ اگلی نسلوں کی صحیح جس طرح اسلام کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، پڑھی لکھی مائیں ہی جو ہوتی ہیں وہ اگلی نسلوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکتی ہیں، اسی لیے جو ہوتا ہے بیٹا انسان کی تمدنی زندگی میں عورت کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ہمارے ملک میں خواندگی کی جو شرح ہے بہت اچھی نہیں ہے، لیکن
جو عورتوں کی شرح خواندگی ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ کسی بھی گھر، معاشرے یا ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے نظم و ضبط جو ہے وہ ایک لازمی عنصر ہے۔ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط سے مراد کیا ہے؟ ان اداروں کے طے شدہ اصول و ضوابط پر پوری طرح سے عمل کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ بے ہنگم اور تیز رفتار جو آبادی سے انفرادی اور قومی وسائل پر جو ہے وہ بوجھ بڑھتا ہے۔ ظاہر آبادی بڑھے گی تو وہ قومی وسائل پر جو ہے وہ بوجھ بھی بڑھے گا۔ آبادی میں اضافے سے بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تمام بچوں کے لیے تعلیمی سہولتیں فراہم نہیں کی جا سکتی۔ کسی بھی ملک کے تعلیمی، معاشی، معاشرتی حالات اس کی ترقی اور معیار زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تارک مدرسہ، جیسے ہم تارک مدرسہ بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اصطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو جو ابتدائی سطح کی تعلیم مکمل نہیں کرتے اور اسکول چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی سوچ، رویے، اقدار براہ راست تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سماجی اور معاشی رویوں کے حوالے سے ہمارے ملک میں تعلیم کو جو ہے وہ مقام ہم کہہ سکتے ہیں وہ حاصل نہیں ہے جو اسے ہونا چاہیے، اور افراد کو ترقی دینے کے لیے تعلیم سب سے اہم اور بنیادی سرمایہ کاری ہے۔ کسی ملک کے انسانی وسائل جس قدر بہتر تعلیم یافتہ ہوں گے تو اس قدر ہی ملک مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں ضروری وسائل اور سہولتیں مہیا کرنے سے ہم تعلیمی معیار میں بہتری، اگر سہولتیں اچھی مہیا کی جائیں گی تعلیمی اداروں میں، جو وہاں کی نیڈز ہیں، بجلی کا ہے اور بیٹھنے کی جگہ اور یہ مختلف سہولتیں ہیں، پانی کی سہولت ہے، یہ ساری چیزیں اگر مہیا کی جائیں گی تو بچے ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور وہ تعلیم حاصل کرنے آئیں گے۔ تو یہ بیٹا اس کے اہم نکات تھے۔ یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں، آگے جو ہم دیکھیں کہ یونیسکو کے مطابق خواندگی کیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے پیچھے، یونیسکو کے مطابق خواندگی کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کر کم از کم ایک پیراگراف کے پڑھنے، لکھنے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا آپشن یہ ہے۔ کم شرح خواندگی کے باعث اب کیا ہوتا ہے کہ کم شرح خواندگی کے باعث ملک کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی ترقی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی کتنی تھی؟ تو بیٹا 51.6% تھی۔ شرح خواندگی کے اعتبار سے پاکستان کی شرح خواندگی جو ہے وہ بھوٹان اور بنگلہ دیش سے کم ہے۔ پاکستان میں تعلیمی نسواں کی ترقی کے لیے ان کے تعلیمی اداروں میں اضافہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، دال والا آپشن ہے اس کا۔ نظم و ضبط بنیادی طور پر اپنی مرضی کو مقررہ شدہ اصولوں اور قوانین کے تابع کرنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے، جو اصول بنائے جاتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کو ماننا، اس کی پابندی کرنے کا ہے۔ اس کے بعد ناخواندہ افراد کی تعداد میں اضافے کا سب سے اہم سبب کیا ہے؟ اہم سبب اس کا ترک مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے۔ پاکستان میں 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق ابھی بھی جو ہے وہ 48 ملین لوگ جو ہے وہ ناخواندہ ہے، بے آپشن ہے اس کا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً میسج جو ہے یہ جو رائٹ آپشن ہے وہی بول رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً اور تعلیمی حلقوں میں خصوصاً خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم پچھلے سالوں کی نسبت زوال پذیر ہے۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، اسی لیے تعلیمی ادارے دراصل معاشرتی ادارے ہی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ بری معاشی حالت اور سہولتوں سے محروم لوگ تعلیم کو اسراف خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فضول خرچی خیال کرتے ہیں، وقت کا ضیاع خیال کرتے ہیں، اور پاکستان کے معاشرے میں آج کے اعتبار سے سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے؟ وہ غریب لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ زیادہ تر کس طبقے کے لوگ تعلیم کو سرمایہ کاری تصور کرتے ہیں؟ متوسط طبقے سے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ سکیں۔ تو بیٹا یہ آج ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اسے صحیح طرح سے آپ یاد کیجیے گا، اس میں کوئی پرابلم ہو تو پھر مجھ سے ڈسکس کر لیجیے گا۔